एपिसोड 83। जीना अभी तक उसी नुमाया अंदाज में लेटी थी। उसने जॉन से शिकवा किया, क्या बात है, तुम्हारा दोस्त मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? क्या मैं से खूबसूरत नहीं लगती? जॉन ने उसे नागवारी से देखा। बेहतर है यहाँ से चली जाओ, मुझे यूसुफ से कुछ बात करनी है। वैसे भी ये पक्का मुसलमान है, इसे जैसे शराब से दिलचस्पी नहीं है, इसी तरह शबाब से भी नहीं है। जीना ने बुरा सा मुंह बनाया और पास पड़ा गाउन उठाकर पहनकर अंदर जाने लगी। जहन्नुम में जाओ। उसने कहा, तुमने से कहीं शादी तो नहीं कर ली? तुम्हें शोभा कैसे हुआ? उसके अंदाज से, वो बिल्कुल बीवी के अंदाज में बोल रही थी। याद रखना यूसुफ, ऐसी हिमाकत अगर मैंने की भी तो वो मेरी जिंदगी की आखिरी हिमाकत होगी। तब ये तुम्हारी कायम मकाम महबूबा है, जब तक कि असली महबूबा नहीं मिल जाती। ये तुमने खूब कही। इस उम्मीद पर मैं कपड़ों की तरह औरतें बदलता हूँ। जीना अंदर से बोली, अगर तुमने मेरे मामले में भी ऐसा करने का सोचा ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी की आखिरी औरत भी हो सकती हूँ। उसके लहजे में धमकी थी। ये ऐसा कर भी सकती है। मैंने जॉन को उकसाया। जॉन ग्रे को भी हिरनी के बजाय शेरनी पसंद है। बहरहाल इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इजाज़त मिल गई तो तुम्हारा मामला सुलझाने में मुझे 1-2 महीने लगेंगे। इस दौरान में तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर तुम मुझे इस मामले में मजबूर कर सको तो कर लो, वरना मौका मिलते मैं फिर से फरार होने की कोशिश करूंगा। अब मैं अपनी हिफाजत के लिए तुम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर भी नहीं कर रहा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। हाँ, तुम महसूस करो कि मैं तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम रहा हूँ तो तुम कोई भी कदम उठाने के लिए आज़ाद हो गए। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है जॉन ग्रे, और अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम गलती पर हो। देखो यूसुफ, तुम्हारी आफियत इसी में है कि मेरे साथ रहो। तुम बैनुल-अक़वामी सियासत की जिन पेचीदगियों में फंस चुके हो, इनसे तुम्हें सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस किस्म के फिरौनी दावे किए, लेकिन मैं तुम पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। ओके, मैं तुमसे डील करता हूँ। देखो, अब इन सारे मामलात से मेरा दिल भी उकता चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो सलूक मेरे साथ किया है, मैं उससे जान छुड़ाकर अपनी बाकी ज़िंदगी ऐसे ही किसी खूबसूरत से जजीरे पर गुजारना चाहता हूँ। तुमने खुद कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ मरकर निजात मिल सकती है। ये उसूल आम लोगों के लिए है। अच्छा, तुम में क्या खास बात है? क्या तुम पैदा नहीं हुए या मरोगे नहीं, या तुम्हारी एक आदत दुम है? मजाक मत करो यूसुफ, मैं आम कीड़े मकोड़ों से बहुत बुलंद हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी तरह सीरियस हूँ। ओके, मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करूँगा, मुझसे अलग होकर तुम सिर्फ अपने लिए मुश्किल खड़ी करोगे। एक बावर्दी शख्स ट्रे में तली हुई मछली, आलू के कतले और 3-4 किस्म के सॉस ले आया। मछली लजीज थी और आलू के कतलों ने भी मज़ा दिया था। इस माहौल में उस किस्म का लंच करना वाकई तायुश था। जब तक मैं खाता रहा, वो शख्स वहाँ मौजूद रहा। वो मेरे लिए लाइम जूस भी लाया था। लंच ख़त्म करती कॉफ़ी आ गई। अपने लंच और कॉफ़ी ने मेरा मूड खुशगवार कर दिया था। जॉन अपना शुगल जारी रखे हुआ था। उसने कहा, इस किस्म की लग्जरी ज़िंदगी पैसा मांगती है। मैंने पैसे की कभी ज़रूरत से ज़्यादा परवाह नहीं की। यूसुफ, मेरे काम आकर तुम बेअंदाज़ा दौलत कमा सकते हो। बेअंदाज़ा दौलत कमाने के मेरे पास अपने भी बहुत ज़राए थे। मैंने तलखी से कहा, मैंने जिस बहरी जहाज़ पर $700 माहाना पर नौकरी की थी, मैं उस जैसे 10 जहाज़ खरीद सकता था अगर मैं अपने ईमान का सौदा कर लेता। जॉन ग्रे, इस वक्त भी मेरे नाम पर जो कारोबार है उसकी सालाना आमदनी करोड़ों डॉलर्स में है। मालूम है मुझे, अगर तुम चाहो तो मैं जमशेद अली के बेटों से ना सिर्फ ये कारोबार बल्कि काजल भी तुम्हें दिलवा सकता हूँ। मैं चौंका। तुम काजल के बारे में क्या जानते हो? सब, ये भी कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी की जान ले भी सकते हो और अपनी जान दे भी सकते हो। मेरा दिल अरसने लगा। जो बात मैं जॉन से छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो बिला आखिर उसने जान ली थी। फिक्र मत करो, ये बात मुझ तक महदूद है। ऑर्गेनाइजेशन वाले तुम्हारे बारे में छानबीन करते वक्त इतनी गहराई में नहीं गए थे। तो अब तुम मुझे काजल के हवाले से ब्लैकमेल करोगे? मैं ऐसी हिमाकत नहीं करूँगा। जब मैं तुम्हारी तरफ से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाऊँगा, तब सोचूंगा कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। उसकी धमकी वाज़ेह थी। मेरा सारा खुशगवार मूड गारत होकर रह गया। जॉन ने वॉकी टॉकी पर किसी को कॉल की। मेहमान यूसुफ अली खान को उसका कमरा दिखा दो और इसे किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। जॉन जिस तरह ड्यूक के मुलाजमों पर हुक्म चला रहा था, उससे इस घर में उसकी हैसियत का अंदाज़ा होता था। जॉन खड़ा हो गया। यूसुफ, जाकर आराम करो, चाहो तो जजीरे की सैर करो, लेकिन ये बता दूं कि यहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं है। मैं भी फ़िलहाल फरार के मूड में नहीं हूँ।
لیکن مسٹر جان گرے، اگر آدمی فرار ہونے کا فیصلہ کر لے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ مجھے یقین ہے، مگر تم ایسی کوئی حماقت نہیں کرو گے۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں ذرا آگے جا کر جزیرے کا جائزہ لینے لگا۔ ڈیوک کا یہ محل یقیناً جزیرے کے سب سے بلند حصے پر تھا، اسی وجہ سے یہاں سے پورے جزیرے کا معائنہ کیا جا سکتا تھا۔ سامنے اور بائیں طرف گھنا جنگل تھا، جس کے پار ریتیلے ساحل کی چمک نظر آ رہی تھی۔ دائیں جانب نسبتاً اونچی سطح تھی اور سمندر یہاں سے خاصا دور نظر آتا تھا۔ عقب میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس طرف زیادہ خشک جھاڑیاں تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جزیرے کی جیٹی کس طرف تھی، لیکن اس کی موجودگی یقینی تھی۔ سر یوسف علی خان؟ عقب سے آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ ایک ایشیائی نقوش کا حامل شخص کھڑا تھا۔ وہ شاید برمی یا نیپالی تھا۔ میرے ساتھ آئے جناب، میں آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ نستعلیق قسم کی انگلش بول رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اتر کر ہمیں کھلے لان کی طرف آئے۔ ایک طرف سے سیڑھیاں عمارت کے اندر کی طرف بھی جا رہی تھیں، مگر ملازم مجھے باہر کی طرف سے اس وسیع اور اس محل کے حصے میں لایا۔ میں نے راستے میں کئی ملازم دیکھے جو مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ ایک ملازم ڈرائیو وے میں کھڑی کھلی جیپ کی صفائی کر رہا تھا۔ وہاں ایک شاندار لینڈ کروزر بھی کھڑی تھی۔ اس قسم کی گاڑیاں عمرہ سفاری کی مہمات میں استعمال کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، اتنے سے جزیرے پر اس قسم کی گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ مہمان خانہ محل کے مطابق ہی تھا۔ ملازم نے مجھے ایک لگژری قسم کے سوئٹ میں پہنچایا، جس میں 2 بیڈ رومز اور ایک پر آسائش نشستگاہ تھی۔ یہ پورا سوئٹ بہترین فرنیچر اور سامان سے مزین تھا۔ ماسٹر بیڈ روم میں بڑی سی وارڈروب بھی تھی۔ اٹیچ باتھ شاہانہ قسم کا تھا۔ اس میں غسل خانے سے لے کر ٹرکش باتھ تک تمام سہولیات میسر تھیں۔ ڈیوک نے اس محل کی تعمیر اور یہاں آسائشات مہیا کرنے پر نہ جانے کتنی دولت صرف کی تھی۔ یہ سب اس بر اعظم میں ہو رہا تھا جس میں لاکھوں افراد ہر سال بھوک سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ میں جزیرے پر گھومنا چاہتا ہوں سر، اگر آپ گھوڑا چاہتے ہیں تو وہ بھی، ورنہ یہاں پر سیر کرنے کے لیے خاص قسم کے کارٹ ہیں۔ ایک رہنما بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ شکریہ، مجھے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے کارٹ دکھاؤ۔ کارٹ خاص قسم کی چھوٹی گاڑیوں کو کہتے ہیں جو خاص علاقوں میں چلنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، جیسے گولف کورس میں چلنے والی چوڑے پہیوں والی کھلی گاڑی یا صحرا میں سفر کرنے کے لیے 4 وہیل ڈرائیو۔ ملازم، جس کا نام نورنگا تھا، مجھے ڈرائیو وے سے متصل شیڈ تک لے گیا، جہاں کئی 4 پہیوں والی موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ انہیں خاص طور سے ناہموار راستوں پر سفر کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھے انہیں چلانے کا تجربہ تھا۔ میں نے ایک کارٹ سٹارٹ کی اور اسے گھما کر شیڈ سے باہر لے آیا۔ نورنگا نے، جو برمی تھا، مجھے کارٹ دیا۔ آپ اسے دکھا کر باہر جا سکتے ہیں، اور واپسی پر بھی آپ کو ایک کارٹ دکھانا پڑے گا۔ اور اگر میں کارٹ نہ دکھاؤں تو؟ تب آپ کو گارڈ اندر نہیں آنے دیں گے جب تک آپ کسی کا حوالہ نہ دیں، اور وہ آ کر آپ کی تصدیق نہ کر دیں۔ نورنگا نے خبردار کیا۔ یہ پلاسٹک کا گہرے نیلے رنگ کا کارٹ تھا، جس کے وسط میں زرد سورج نما دائرہ بنا تھا۔ میں موٹر سائیکل دوڑاتا مین گیٹ تک لایا۔ محل کے گرد اونچی قلعہ نما 4 دیواری تھی، جس پر جا بچا حفاظتی برج تھے۔ سیاہ وردی میں ملبوس چوکس گارڈ کو میں نے کارٹ دیا۔ اس نے چوکی میں موجود شخص کے حوالے کیا۔ اس نے کارڈ ایک مشین سے گزارا اور مطمئن ہو کر واپس کر دیا۔ جانے دو، اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا، اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں موٹر سائیکل لے کر باہر نکلا۔ جزیرے کے مختلف حصوں میں جانے کے لیے پتھر سے بنی باقاعدہ پختہ سڑک تھی۔ میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل سے گزرتی یہ سڑک نشیب میں جا رہی تھی۔ دائیں طرف جو اونچا حصہ تھا، یہ اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ پہلے ساحل کی جھلک نظر آئی اور میں اچانک ڈاک کے سامنے جا نکلا۔ اس پر 2 جیٹی تھی، جن پر چھوٹی بڑی کئی لانچیں اور ایک عدد بڑا ٹرالر تھا۔ ایک ذرا لگژری قسم کی لانچ ڈاک سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ ڈاک کی تنصیبات کے علاوہ مجھے ایک طرف عمارتیں بھی نظر آئیں۔ ان کی نوعیت رہائشی لگ رہی تھی۔ ڈاک کے ارد گرد جنگلہ تھا، اور گزرنے کے واحد راستے پر حفاظت کے لیے 2 مسلح افراد تھے۔ اس طرف سے ایک سڑک گھوم کر ساحل کی طرف جاتی تھی۔ میں ڈاک کی طرف جانے کے بجائے اس طرف گھوم گیا۔ ذرا دیر بعد یہ سڑک ریت کے خوبصورت ساحل کے ساتھ دوڑنے لگی، جس پر پام اور ناریل کے جھنڈ تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ ساحل پر خاصی رونق تھی۔ جامع سے باہر کو درجن بھر خواتین و حضرات سن بات کے مزے لے رہے تھے۔ یہ سب سفید فام تھے۔ میں نے موٹر سائیکل روکی تو ایک لڑکی میری طرف آئی۔ ہائے، میں انجلا ہوں، اور تم کون ہو؟ یوسف، میں ڈیوک کا مہمان ہوں۔ معاف کیجیے گا جناب، میں ناواقف تھی، بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ لڑکی بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ نہیں، شکریہ۔ ہاں، تو کیا تم سب لوگ ڈیوک کے ملازم ہو؟ جی جناب، آج ہماری چھٹی کا دن ہے، اس لیے ہم تفریح کر رہے ہیں۔ جب مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جزیرہ اتنا بڑا اور آباد ہوگا۔ جناب، صرف ملازمین کی تعداد 150 سے زائد ہے۔
لڑکی نے نخرے سے کہا، جزیرے کو بجلی اور تازہ پانی مہیا کرنے کے لیے اپنا ایٹمی گھر ہے۔ لڑکی نے فخر سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈیوک اس حد تک بارسوخ ہوگا کہ نجی طور پر ایٹمی بجلی گھر حاصل کرے گا۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ کہاں یہ بجلی گھر؟ جزیرے کے انتہائی شمال میں، انسانوں سے دور، تاکہ اگر کوئی حادثہ پیش آ بھی جائے تو انسان محفوظ رہے۔ اگر آپ فرمائیں تو آپ کے لیے ڈرنک لاؤں؟ ویسے میں بھی ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ نہیں، مجھے ڈرنک یا کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر مزے کرو۔ شکریہ جناب۔ لڑکی دوڑتی ہوئی اپنے ساتھیوں کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس سڑک پر اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ ساحل اور کبھی کبھی جزیرے کے اندرونی حصوں سے گزرتی شمال کی طرف جا رہی تھی۔ ایک جگہ مجھے وارننگ بورڈ نظر آیا، آگے حساس علاقہ ہے، جانے سے گریز کریں۔ میں نے بورڈ کو نظر انداز کر کے اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک ایک مسلح شخص راستے میں حائل ہو گیا۔ وہ مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل جا کر اس کے پاس روک دی۔ کیا بات ہے؟ کیوں روکا مجھے؟ آگے حساس علاقہ ہے، کسی کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، شناخت کراؤ اپنی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں ڈیوک کا مہمان ہوں اور اس کا ایٹمی بجلی گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس حوالے سے بھی متاثر نہیں ہوا۔ سر، اپنا شناخت نامہ دکھائیں۔ میرے پاس کوئی شناخت نامہ نہیں ہے۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ آپ کو شناخت نامے کے بغیر باہر کیسے آنے دیا گیا؟ تب مجھے اس کارڈ کا خیال آیا۔ میں نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شاید تم یہ مانگ رہے ہو۔ اس نے کارڈ دیکھا اور مطمئن نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن آپ کو یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ آپ پورے جزیرے میں گھوم پھر سکتے ہیں، سوائے اس علاقے کے۔ ایٹمی بجلی گھر کی طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ سر۔ اس نے مہذب انداز میں کہہ دیا تھا کہ میں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل موڑی اور واپسی کا سفر کرنے لگا، لیکن ساحل کی طرف جانے کے بجائے میں نے جزیرے کے وسطی حصے کی طرف جانے والی سڑک منتخب کی۔ یہاں راستہ تنگ اور کسی قدر ناہموار تھا۔ اچانک ایک جھاڑی سے سور برآمد ہوا اور خوں خوں کرتا سڑک پار کر کے دوسری طرف جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ بڑے کتاری نما دانتوں والا خطرناک سور تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس جزیرے پر اس قسم کے جانور بھی رکھے جا رہے ہیں۔ یقیناً سور باہر سے لایا گیا تھا۔ راستہ دوبارہ بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا شاید میں دوبارہ محل کی طرف جا رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ جب اونچے جنگل سے باہر آتے ہی مجھے محل کے اوپری حصے کی جھلک نظر آئی۔ کچھ دیر بعد میں محل کے پھاٹک پر تھا۔ ضروری کارروائی سے گزر کر میں اندر پہنچا۔ شیڈ میں موٹر سائیکل کھڑی کی اور مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا کہ ایک طرف سے گھوڑے پر سوار ایک ادھیڑ عمر سفید فام نمودار ہوا۔ اس نے سفید برجیز کی پتلون اور اوپر نیلی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ چڑھی ہوئی مونچھیں اور بھاری قلموں کے ساتھ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کوئی رکن لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے مجھے خیال آیا کہ وہ ڈیوک تھا۔ سفید رنگ کے گھوڑے کو دلکی چال چلاتا میرے پاس آیا۔ اس نے گھوڑا روک کر مجھے دیکھا اور صرف ہونٹوں سے مسکرا دیا۔ مسٹر یوسف علی خان، اب تم کیسے ہو؟ اچھا ہوں، غالباً تم ڈیوک ہو۔ اس نے سر ہلایا اور گھوڑے سے نیچے اترا۔ فوراً ایک طرف سے ملازم نمودار ہوا اور گھوڑے کی لگام تھام کر اسے لے گیا۔ ڈیوک نے اپنے دستانے اتارے۔ مجھے جان گرے نے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ میں تم سے متاثر ہوں نوجوان۔ مجھے نہیں معلوم کہ جان نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے، لیکن میں کام سے آدمی ہوں۔ نہیں، الیکٹرک کو شکست دینے والا شخص معمولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے لڑتے دیکھا ہے۔ اگر تم اس کی ٹانگ نہ توڑتے تو اس برس وہ اسٹریٹ فائٹرز کی عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ در حقیقت بہت اچھا لڑتا ہے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ میرے داؤ میں آ گیا۔ میں نے اس فائٹ کی مووی دیکھی ہے۔ تم نے زخمی اور تکلیف میں ہونے کے باوجود بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ کوئی اور ہوتا تو مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار جاتا۔ میں نے سنا ہے الیکٹرک نے ایک بار پھر تم سے لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ممکن ہے کیا، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ ڈیوک مجھے لے کر ایک طرف لان میں رکھی چیئرز کی طرف آیا۔ اس کے آتے ملازمین نے شام کی چائے اور دوسرے لوازمات میز پر لگا دیے۔ ایک نازک اور حسین سی لڑکی نے چائے سرو کی۔ چائے کے دوران ڈیوک اپنے مشاغل کے بارے میں بتاتا رہا۔ پھر اس نے اسٹریٹ فائٹنگ کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے۔ آخر وہ مطلب کی بات پر آ ہی گیا۔ میرے پاس ایک ملازم ہے، جوریل کمانا سے اس کا تعلق ہے۔ یہ پورا قبیلہ لڑنے اور پہلوانی کے لیے مشہور ہے۔ جب سے جوریل نے تمہارے آنے کا سنا ہے وہ تم سے ملنے کی فکر میں ہے۔ کیا وہ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے آج تک کسی کی تفریح کے لیے لڑائی نہیں کی، ہمیشہ اپنے دفاع میں لڑا ہوں۔ الیکٹرک سے مقابلے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس سے نہ لڑنے کی صورت میں مجھے یقینی موت کا سامنا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ فوراً مان گیا۔ کچھ دیر بعد وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں بھی اپنے مہمان خانے میں آ گیا۔
رات کا کھانا میں نے اپنے سوٹ میں ہی کھایا۔ کھانے کے بعد مجھے کافی سرو کی گئی، جس کے 2 گھونٹ لیتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں صوفے پر ہی لڑک گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں کسی سخت جگہ پر چت پڑا تھا۔ ارد گرد خاصا شور تھا۔ میرا ذہن اور جسم ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ میں نے غور سے سنا۔ بے شمار لوگ آپس میں بول رہے تھے، کئی کسی مقابلے پر شرطیں لگا رہے تھے۔ بالآخر میں نے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ میرے ساتھ کوئی چکر چلایا جا رہا تھا۔ چکر اٹھنے پر ہی سامنے آتا۔ جیسے ہی میں اٹھا، چاروں طرف کرسیوں پر بیٹھے لوگ بے پناہ شور و غل مچانے لگے۔ میں گھوم کر دیکھنے لگا۔ مجھے کہیں ڈیوک یا جان گرے نظر نہیں آیا۔ ایک طرف VIP قسم کے کچھ باکسز تھے، چند ایک ذرا اچھی قسم کی نشستیں تھیں جن پر معزز قسم کے خواتین و حضرات تھے اور باقی پبلک تھی۔ ارینا دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے مقابلے پر مجبور کیا جا رہا تھا اور مقابلہ یقیناً جیوریل سے تھا۔ اسی لمحے مجھے جان گرے، جینا اور ڈیوک ارینا میں داخل ہوتے نظر آئے۔ جان کے چہرے پر کشیدگی تھی اور ڈیوک مسکرا رہا تھا۔ میں VIP باکس کے پاس پہنچا۔ مسٹر ڈیوک، اس حرکت کا مقصد؟ میں تمہیں اپنے روبرو لڑتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اطمینان سے کہا، غالباً تم اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہو۔ میں کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے افسوس ہے، مقابلے کا اعلان میں کر چکا ہوں۔ اگر تم نہیں لڑو گے تو جیوریل کو فاتح قرار دے دیا جائے گا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ارینا میں فاتح مفتو کے ساتھ ہر سلوک کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ گویا مجھے اس مقابلے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ مسٹر ڈیوک، اگر اس مقابلے میں تمہارا غلام ضائع ہو گیا تو تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ارینا میں ہونے والے خون کا کسی سے حساب نہیں لیا جاتا۔ کہ یہ کوئی باقاعدہ مقابلہ ہے؟ ہاں، لڑنے والا صرف اپنے ہاتھ پیروں سے لڑے گا۔ تم لوگ کسی اصول کے پابند نہیں ہو، تم ایک فرد ہو۔ میں نے آرگنائزیشن کے تحت ہونے والے مقابلوں میں دھاندلی ہوتے دیکھی ہے۔ تو مسٹر ڈیوک، میں کس طرح یقین کر لوں کہ یہ مقابلہ بھی فیئر ہوگا؟ ڈیوک کا چہرہ چند لمحے کے لیے سرخ ہوا۔ جان نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے منع کیا کہ میں اس سے بحث نہ کروں، مگر اس وقت میں جان کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں بدستور ڈیوک کی طرح سوال طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ بولا، یہ ڈیوک کا وعدہ ہے، مقابلہ صاف ہوگا۔ میں استہزائی انداز میں مسکراتے ہوئے ارینا کے درمیان میں واپس آ گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ارینا کسی انڈور جمنازیم میں بنایا گیا تھا۔ یہ لکڑی کی مدد سے بنایا گیا کوئی 3 فٹ اونچا دائرہ تھا جس کے باہر نشستیں لگائی گئی تھیں۔ ارینا کوئی 25 فٹ قطر کا تھا اور اس کا فرش بھی لکڑی کا بنا تھا۔ اسی لمحے ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام ہال میں داخل ہوا۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ جسم کسی سیمنٹ کی بوری کی طرح ٹھوس تھا۔ اس نے محض ایک پاجامہ پہن رکھا تھا اور اس کی چال اور چہرے کا سکوت بتا رہا تھا کہ وہ ایک اچھا لڑاکا ہے۔ وہ سکون سے 3 فٹ اونچی دیوار کود کر ارینا میں آ گیا۔ وہ قامت اور جسامت میں مجھ سے زیادہ تھا۔ میں نے اسی طرز کا نرم سوتی پاجامہ اور اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ یہ لباس مجھے بے ہوشی کے دوران پہنایا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے دوسرا لباس پہن رکھا تھا۔ جیوریل نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور عربی سے ملتی جلتی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے معذرت کی، دوست، میں سوائے انگریزی، اردو اور فارسی کے کوئی اور زبان نہیں بول سکتا۔ میں نے انگریزی میں کہا۔ جیوریل مسکرا دیا۔ میں نے کہا تھا، مجھے تم سے لڑ کر خوشی ہوگی۔ میں تمہارا سر اپنے جھونپڑے میں سجاؤں گا۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی۔ ہم مردہ دشمن کو عزت و احترام سے دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے چوڑے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایک ریفری نما شخص مقابلے کی شرائط کا اعلان کرنے لگا۔ اس میں صرف ایک شرط تھی، یعنی کسی بیرونی مدد کے بغیر مقابلہ جیتنے والا اپنے مفتو کے لیے ہر قسم کا حق رکھتا تھا۔ میں نے جیتنے کی صورت میں اپنا ارادہ بتا دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جیوریل نے پوچھا۔ میں اتنی دور کی نہیں سوچتا، ایک کام نمٹا لوں پھر دوسرے کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ 1 گھنٹی بجائی گئی۔